تشریح وہاں کی جاتی ہے جہاں پہلی بار کسی کو سنایا جائے. جو 1400 سال سے مجلس سن رہا ہے اعلان قدرت ہے رحمان الرحیم پروردگار عالم کہ جس کے قبض قدرت میری پوری کائنات ہے، اور وہ قرآن جو معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اور جس کے سینے پہ یہ اتارا جا رہا ہے وہ نبی معجزہ ہے عالم اسلام کے لیے، معجزہ ہے. اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، اس سے مجھے یقین ہے اگر واقعی مسلمان ہے اور اس کے دل میں پیغمبر کی محبت ہے تو ہفتے میں ایک دن ضرور سے یا تو سنتا ہوگا یا تو پڑھتا ہوگا. اعلان قدرت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آخر تم میں سے ہے، زبان تم میں سے ہے، ہاتھ تم میں سے ہے، پاؤں تم میں سے ہے. میں کسی مجمع پڑھتا کی فکر میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پورا وجود محمد کا جس رسول کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں وہ تم میں سے ہے، آنکھیں تم میں سے، ہاتھ تم میں سے، پاؤں تم میں سے، دل تم میں سے، دماغ تم میں سے، زبانیں تم میں سے، لیکن تم جیسا نہیں ہے.
दूंगा मैं। जिस रसूल को मैं तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं तुम में से है, लेकिन तुम जैसा नहीं है, तुम जैसा नहीं है। आंखें तुम से है, देखने का अंदाज तुम जैसा नहीं है। आंखें तुम में से है, देखने का अंदाज तुम में से नहीं है। उंगलियां, एक एक जुमले में तारीफ से बैठूं, उंगलियां तुम में से है, उंगलियों का इशारा तुम जैसा नहीं है। कदम तुम में से है, चलने का अंदाज तुम जैसा नहीं है। अब इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं, एक जुमले वाज़ेह कर दूं। आंखें तुम में से है, लेकिन तुम जैसी नहीं है। तुम वो देखते हो तो तुम्हारा दिल चाहता है। अल्लाह ने अपने नबी की आंखों में इतना कमाल रखा है, अगर वो पहाड़ को गौर से देख ले तो पहाड़ सोने से तब्दील होगा। ये आंखें तुम में से है, तुम जैसी नहीं। ये उंगलियां तुम में से है, बस दिखने में तुम में से है। जैसे तुम्हारी उंगलियां हैं कुफार और मुशरिकीन, जो लोग नबी को अपने जैसा कह रहे हैं। अहले सुन्नत का मजमा बैठा है, मैं मेरी शिया सुन्नी के लिए नहीं पढ़ता हूँ, अहले शऊर के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अहले शऊर का एक मैसेज है जो आपके ज़हन तक पहुँचाऊँ, बहुत जल्दी से पहुँचा ले जाऊँगा बात, और बात पहुँचाऊँ तो दुआएं देने की कोशिश कीजिए। देखिए, पैगम्बर इस्लाम की 63 साल जिंदगी को पढ़ने के बाद मैं फिर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, उलमाओं की दुआओं में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पैगम्बर इस्लाम ने 2 अहम पैगाम अपनी जिंदगी से दिए। पहला पैगाम ये दिया है कि मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सखावत नहीं। तो उंगलियां तुम्हें से हैं, लेकिन तुम जैसी नहीं है। अगर अल्लाह ने अपने मोहब्बत की उंगलियों में इतना कमाल रखा है, अगर ये आसमान की तरफ देखकर उंगलियों से इशारा कर दे तो चांद और हिस्सों का तुम्हारे कदम और है, मोहम्मद रसूल के कदम और है। तारीफ से बैठ रहा हूं, तुम्हारे कदम के निशान, तुम्हारे कुफार मुशरिकीन तुम्हारे कदम के निशान रेत पर उभरते हैं। तुम्हारे कदम के निशान, कदम के निशान रेत पर उभरते हैं। मेरा रसूल वो है कि जिसके कदम के निशान पत्थरों पर उभरते हैं। अब दुनिया हैरत कर रही, दुनिया ये कहता है, सोशल मीडिया का जमाना, आप नेट से जुड़े हुए जो नौजवान जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते, दुनिया ये कह रही है कि रसूल मर गए, मोहम्मद मुर्दा है, कहने वाले मुर्दा है। आप मैं सुनते एक जुमला एक नई फिक्र आपने हवाले करना है, तो लोग कह रहे हैं कि जो मर जाए उससे मांगा नहीं जाता है। रसूल मर गए, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तुम कुरान पढ़ने वाले हो मुसलमानों, जरा गौर करके देखो कि जिसके कदम के निशान अभी तक जिंदा है, जिसके कदम के निशान अभी तक जिंदा है, उस वजूद को कैसे मौत आ सकती है? तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह ने मोहम्मद के कलमे में इतना कमाल रखा है। अगर कोई काफिर मोहम्मद के कलमे को पढ़ ले तो काफिर मुसलमान होता है, और अगर कोई मुसलमान नबी की जिंदगी को अपने वजूद में उतार ले तो सलमान होता है। कुरान कह रहा है, कुरान पढ़कर देखिए, कुरान कह रहा है कि जो खुदा की मोहब्बत में मर जाए उसे मुर्दा शुमार मत करना। जो खुदा की मोहब्बत में, कुरान किसके लिए है? इमाम के लिए है, रसूल के लिए है। कुरान किसके लिए है? हमारे लिए है ना। कुरान हमारे लिए है, रसूल के लिए कुरान नहीं है, इमाम के लिए कुरान नहीं है। वो तो कुरान के मौलिम है, कुरान समझाने आएगा ना, वो खुद ही कुरान है। ये कुरान नाती कुरान साबित है। तो कुरान किसके लिए? हमारे लिए। तो फिर तो ये आयत कह रही है कि जो भी खुदा की राह में मर जाए, खुदा की मोहब्बत में शहीद हो जाए, उसे
ہرگز مردہ شمار نہ کرنا، مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ بھی ہیں اور کہاں سے؟ خدا کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے خدا کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے خدا کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ہم افضل ہیں یا محمد افضل ہے؟ ہم افضل ہیں یا محمد افضل ہے؟ دنیا کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عام انسان بھی خدا کی محبت میں مر جائے، گمان نہ کرنا، وہ زندہ بھی ہے اور خدا کیا سے رزق پاتا ہے۔ جب امت نہیں مر سکتی تو محمد کیسے؟ دل میں صرف خدا کی محبت ہو، جب وہ نہیں مر سکتا تو جس کی پوری زندگی خدا کے لیے گزر رہی ہے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ سوال پڑھنے کی تم میں سے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ تم جب ریگستان پہ چلتی ہو نا، تمہارے اوپر ڈائریکٹ مستقیماً جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے، تاریخ ہے نا، ڈائریکٹ تمہارے وجود پر مستقیماً سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ میرا رسول وہ ہے کہ جب صحراؤں میں چلتا ہے نا، اب سایہ کرتا ہے۔ ایک اور کمال بتاؤں اس میں، ایسا نہیں ہے کہ جدھر ابر چلتا نہ دکھنے والی شے کو دیکھنے والے سے منوا لیا، امانت کا لوہا منوایا ہے۔ اور ایک دو دن نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل، ابو لہب نعمانی سے لے کر سیرت النبی سے لے کر تاریخ کبھی تک کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ اپنے سونے چاندی پیسے کو اپنے مضبوط قلعے میں غیر محفوظ سمجھتے تھے، محمد کے یہاں محفوظ سمجھتے تھے۔ تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں ابو طالب کے حوالے سے جملہ آپ کے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کفار و مشرکین جیسے ابو جہل، ابو لہب اپنے مضبوط قلعے میں اپنے ہی سونے چاندی پیسے روپے کو غیر محفوظ سمجھتے تھے، محمد کے یہاں محفوظ سمجھتے تھے۔ اور یہ لوگ تاریخ کری ایک دو دن نہیں، 10 سال تک اپنی امانتوں کو محمد کے پاس رکھ کر بھول جاتے تھے۔ یہ بھولنا ان کا کمال نہیں تھا، محمد پہ یقین تھا اس کا کمال۔ تو میں اس روک دوں گا، یہی بات ان کے یہ لوگ اپنے مضبوط قلعے میں غیر محفوظ سمجھتے تھے، محمد کے یہاں محفوظ سمجھتے تھے۔ اب سوال ہے محمد کی محبت،
یہ لوگ کفار و مشرکین اپنی امانتوں کو محمد کے پاس رکھتے تھے. ایک دو تاریخ ہے, ایک دو دن نہیں, 40 سال تک امانتوں کو رکھا ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجلس یہیں پہ ختم ہو جائے گی. آپ یہ بتائیے کہ محمد رہتے کہاں تھے؟ رہتے کہاں تھے؟ کہا ابو طالب کے گھر رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ امانتیں اپنی دیتے تھے محمد کو, اور ایک دو دن نہیں, شبر نعمان تاریخ سیرت النبی میں لکھتے ہیں 40 سال تک ان لوگوں نے 40 سال تک انہوں نے اپنی امانتوں کو دیا ہے محمد کو. اچھا اس زمانے بینک یا بڑے لاکر یا قبا کے جیب اتنے بڑے تھے نہیں کہ لے کر ٹہلتے مکہ کی گلیوں میں, اسے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھتے تو ہوں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے, یہی جملہ شبر نعمانی بھی لکھ رہے ہیں. ابو طالب محمد سے بڑا کوئی امین نہیں, اور محمد کی نگاہ میں ابو طالب سے بڑا کوئی امین نہیں. آپ غور کیجیے, ایسے نہیں دیدار محترم. تاریخ کہہ رہی ہے کہ 40 سال کے بعد نبی پہلی بار کوہ قبیس پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ زیارت کریں جو گئے وہ جانتے ہیں, بالکل مکہ سے بالکل سٹی ہوئی ایک اونچی پہاڑی سے کوہ قبیس کہا جاتا ہے. نقشہ بدل گیا ہے, بڑی اونچی زمانے بہت اونچی ہوا کرتی تھی. پہلی بار پیغمبر اسلام ایک پیغام ہے بہت خوبصورت سے, محمد کی میٹنگ کا اعلان سنا. محمد نے پہلی بار میٹنگ 40 سال کے بعد, اور جب اعلان کہا کہ جو انسان 40 سال سے خاموش رہا آج ڈائریکٹ میٹنگ کر رہا ہے. اپنے لفظ سے پہلی بار میٹنگ, اور اعلان کیسا ہوگا, اعلان کیسا ہوگا. اکٹھا کیا سارے مکہ والوں نے, بڑے بڑے سردار مکہ کے سارے کام کاج چھوڑ کر کوہ قبیس کے سامنے. نقشہ ذرا کھینچ رہا ہوں, پیغمبر کوہ قبیس پہ, سارا کا سارا مجمع, کفار و مشرکین, ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے سردار صاحب کے نیچے کھڑے. ابو جہل نے کہا کہ کس لیے بلایا ہے؟ تمہارے درمیان ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. کیا اعلان ہے یہ بتاؤ. اس سے پہلے میں اپنے لیے ایک رائے تم سے جاننا چاہتا ہوں, کمنٹ کرو میرے لیے. کس بات کا یہ بتاؤ, کیا تم مجھے صادق مانتے ہو؟ ایک نئی فکر آپ کے حوالے کرو, کیا تم مجھے صادق مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں پیغمبر اسلام؟ نہیں جذبات میں نہیں, آرام سے سوچ کر بتاؤ. کہا کہ ہاں ہم آپ کو صادق مانتے. پھر پوچھا پیغمبر اسلام یہ بتاؤ کتنا صادق کیا مانتے ہو؟ کتنا صادق مانتے ہو؟ کب بہت زیادہ مانتے ہیں صادق. آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے نظروں کے سامنے ہے. آپ کو ہر لمحہ سچ بولتے ہوئے سنا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب جس کے دل میں محمد کی محبت ہے وہ سچا انسان ہوگا. ہم نے آپ کو کافر کہہ رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے. ابھی کافر ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر لمحے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے, سچ بولتے ہوئے. یہ بتاؤ کوئی پیمانہ ہے؟ جملہ سمجھنا چاہتا ہوں, کتنا میں سچ بولتا ہوں, کوئی پیمانہ ہے؟ ابو جہل نے مسکرا کر جواب دیا, اگر آپ سے پہلے کوئی صادق گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا آپ کو ایسے صادق ہے.
اگر آپ سے پہلے کوئی صادق گزرا ہوتا، اگر آپ سے پہلے کوئی صادق گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا آپ اس جیسے صادق ہیں، آپ اس جیسے صادق ہیں۔ ایک جملہ اور بنایا، کہا کہ جب بھی آج کے بعد مکہ کی دھرتی پر صداقت کا اتہاس لکھا جائے گا تو صف اول محمد کا نام لکھا جائے گا۔ آج کے بعد جب بھی صداقت کا اتہاس لکھا جائے گا، محمد کو سر فہرست لکھا جائے گا۔ اچھا اتنا صادق مانتے ہو؟ کہاں مانتے کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو اپنے صحابی سپاہیوں کو بھیجو اور وہ دیکھ کر آیا اور کوئی لشکر نہ ہو تو پھر کیا کہوں گے؟ کہاں ان کی نگاہوں کو فتح وار کہہ سکتے ہیں، آپ کی زبان کو فتح وار نہیں کہہ سکتے۔ کا اعلان کیا ہے؟ اب پہنچ جا رہا ہوں میں، یہی دیکھیے منظر بدل رہا ہے۔ جانے محترم میں تاریخ کہتی کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جیسے ہی کوہ قبیس سے پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا، تاریخ کہتے ہیں کہ مجمع میں اتنا سکوت طاری ہو گیا تھا، اگر سوئی بھی گر جاتی تو آواز کرتی، اشارے رک گئے، ذہن رک گیا، آنکھیں رک گئی، وجود رک گیا، جیسے لگ رہا تھا کہ انسان کے تمام جسموں سے روح کو سلب کر لیا گیا۔ ایسا سکوت طاری ہوا۔ کچھ لمحے کے بعد ابو جہل نے فوراً محمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکار، میں نے مکہ کی زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو اتنی عزت نہیں دی ہے۔ ساری باتیں شبہ نمائندگی سے کوٹ کر رہا ہوں، میں اپنے کوئی جملہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہا کہ میں نے مکہ کی زمین پر اتنی عزت آپ کو کسی سے زیادہ نہیں دیا، آپ کو اتنا دیا کسی کو نہیں دیا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ابھی تم نے کہا کہ میں سچ بولتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے تمام مقدمے تیار محمد کر رہے تھے، اپنے لیے کر رہے تھے یا کسی اور کے لیے کر رہے تھے؟ اپنے لیے کر رہے تھے، اپنی فضیلت کے لیے، اپنے آپ کو محمد تو کرے، میں اپنے آپ کو منوانے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اپنے خدا کو منوانے آیا ہوں۔ کہا کہ یاد سمجھانا چاہتے ہو جب تم نے یہ مان لیا کہ اس دھرتی پر محمد سے بڑا کوئی صادق نہیں، تو پھر یہ بھی مانو کہ جس کو محمد چاہتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی صادق نہیں۔ جب میں اتنا صادق ہوں تو میرا خدا کتنا بڑا صادق ہوگا؟ نہیں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے خداؤں کا انکار، میرے ایک خدا کو ماننا ہوگا۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ ہو کے رہے گا۔ 40 سال جو میں نے محنت کی ہے، 40 سال جو میں نے محنت کی ہے، تب مجھے فوراً کہا محمد سے یہ بتائیے آپ کا خدا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا یہاں پہ ہے۔ محمد نے کہا یہاں پہ ہے۔ کہا دکھائیے۔ محمد نے مسکرا کر جواب دے جو دکھ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو دکھ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ ہو بھی دکھے بھی نہ اس کے ہونے نہ ہونا تو برابر ہے۔ کہا کہ تمہارا خدا تھوڑی 360 ہے، تمہارا خدا اور ہے ابو جہل، میرا خدا اور ہے، تمہارا خدا وہ ہے جسے تم عزت دیتے ہو، تمہارا خدا وہ ہے جسے تم عزت دیتے ہو، میرا خدا وہ ہے جو ہم سب کو عزت دیتا ہے، تمہارا خدا وہ ہے کہ جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے بنایا ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ تمہارے خدا میں اور میرے خدا میں فرق ہے، تمہارا خدا اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، میرا خدا وہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج ہے۔ تمہارا خدا اور ابو جہل، تمہارا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے، تمہارا خدا وہ ہے کہ جس کے سامنے تم رزق کو رکھتے ہو، تمہارا خدا تمہاری آنکھوں میں سما سکتا ہے، میرا خدا ہماری آنکھوں میں سما نہیں سکتا ہے۔ اب ایسے میں جملہ ملاحظہ کر کے تمہارا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے، تمہارا خدا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تو ہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے کہ آنکھیں دکھ نہیں سکتی ہیں لیکن اتنی تیزی سے دیکھتا ہے کہ اتنی تیزی تم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں باتیں ہو رہی تھی،
کہا کہ پھر دیکھیے تھیم آف اسلام کیا ہے، غور کیجیے گا. لا الہ نہیں، لا الہ جملہ روکیے، پہلے سارے خداؤں کا انکار ہے، پھر ہے الا اللہ. یہی تو کنسپٹ تھا کہ ابو لہب فوراً کہا کہ ایسا سرکار ایک راستہ میں نکالوں. کہاں نکالوں؟ راستہ یہ کہ اپنے خدا کو بھی رکھ لیتے ہیں جہاں 360 خداؤں کو رکھ رہے ہیں. جہاں دیکھیے شیطانی پلاننگ تھی ان کی کہ جہاں 360 خداؤں کو ہم رکھ رہے ہیں وہاں آپ کو بھی رکھ لیں گے. پیغمبر نے روکا، کہا کہ نہیں، لا الہ، سارے خداؤں کا انکار، پھر الا اللہ، ایک خدا کو ماننا ہوگا. تھیم آف اسلام کا تو یہی ہے جناب محترم ہے. ایسا نہیں اور بھی جناب محترم ہے. پروردگار نے اپنے محمد کو بھیجا اس لیے کہ انسان کے دلوں سے، انسان کے ضمیر سے بتوں کو نکال کر لا الہ الا اللہ کی محبت کو ڈالا جائے. اور یہ کمال کیا محمد نے کفار و مشرکین کے دلوں سے بتوں کو نکال کر خدا کی محبت کو ڈالا. یہ کمال مولوی کا نہیں تھا، یہ کمال محمد کا تھا. کمال محمد کا کیسے بتا رہا ہوں، کیسے کمال محمد کا تھا اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جیسے یہ مجمع میرا ہے، پڑھنے والا بھی محمد کا چاہنے والا، سننے والے بھی محمد کے چاہنے والے، جو پڑھوں گا آپ سنیں گے. مزاج اپنا ہے، علم اپنا ہے، کردار اپنا ہے، ماحول اپنا ہے، فصاحت اپنی ہے، بلاغت اپنی ہے، ماحول اپنا ہے، کردار اپنا ہے، صبر اپنا ہے، شجاعت اپنی ہے، بہادری اپنی ہے. جہاں پڑھنے والا بھی محمد کا چاہنے والا، سننے والے بھی محمد کے چاہنے والے، یہاں پڑھ کر مجھ جیسا طالب علم داد دے لے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. محمد کے کردار کو پڑھ کے دیکھیے، محمد نے وہاں داد دیا ہے انت صادق انت امین. یہاں ماحول اپنا نہیں، مزاج اپنا نہیں، لوگ اپنے، مزاج اپنا نہیں، ماحول اپنا نہیں، علم اپنا نہیں، کردار اپنا نہیں، لوگ اپنے نہیں، کوئی اپنا نہیں. ایسوں کے سامنے رہ کر اپنے کردار کا لوہا جو منوا لے وہ کمال مولوی کا نہیں محمد کا ہو سکتا. منوایا توجہ، میں بات ختم ہے، منوایا. کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ابو لہب، میرے خدا کو ماننا پڑے گا. جب یہ دیکھا کہ محمد اب نہیں مان رہے، اب یہ پیغام ہے جو محنت کیا میں سنانے کے لیے، بات نہیں ذرا سنیے گا. تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ابو جہل نے فوراً محمد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ لمحے کا وقت چاہیے مجھے، ہم بھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ تاریخ کہتی ہے محمد کو کویس پہ کھڑے، پھر لوگ کچھ دور گئے اور جانے کے بعد جو ہے میٹنگ کیا. میٹنگ کرنے کے بعد فوراً آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، اگر آپ کہیں تو کہوں. تو کہا کہ کہو. کہا کہ ہم آپ کو 3 آفر دیتے ہیں. تعلیم سے بڑی محنت کر جانے مطلب پہنچا رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں. 3 آفر دے رہا. ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو 3 آفر دے رہا ہوں. تو کیا آفر ہے؟ کہ پہلا آفر یہ ہے کہ میرے سر پہ مکہ کی سرداری کا تاج رکھا ہے. آفر تھکان ہو، میں آپ کی تھکان کو شکست دینا چاہتا ہوں جملے کے ذریعے سے. کہا کہ میرے سر پہ مکہ کی سرداری کا تاج ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یہ مکہ کی سرداری کا آپ تاج لے لیجئے اور اس کے بدلے اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے. سرداری کا تاج لے لیجئے، اپنے خدا کو مجھ سے نہ منوائیے. اچھا، محمد نے پوچھا دوسرا آفر کیا ہے؟ کہا دوسرا آفر یہ ہے کہ جتنے بھی امانتیں اب تک ہم نے آپ کو دیے اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کے سب لے لیجیے، لیکن اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے. کون لوگ کہہ رہے؟ کفار و مشرکین کے. کس سے کہہ رہے؟ محمد سے کہہ رہے. کون محمد؟ جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اچھا، کا تیسرا آفر کیا ہے تمہارا؟ کا تیسرا آفر یہ ہے کہ جس گھر پہ آپ ہاتھ رکھ دیجیے گا اس گھر کی لڑکی کا رشتہ آپ سے کر دیا جائے گا. چٹ منگنی بٹ بیا ڈولی فوراً آپ کی گھر ہوگی. یہ 3 آفر ابو جہل نے پیش، توجہ تاریخ ہے، یہ 3 آفر ابو جہل نے محمد کو دیے، پیش کیے. اب جب محمد نے سنا نا تو اب تو اللہ کو منوانا تھا. اگر اپنا مسئلہ ہوتا تو صبر کر لے جاتے. اسلام کا دفاع کرنا تھا،
اسی لیے ایک حدیث سامنے ہے جناب محترم ہے، مولا نے فرمایا ہے کہ جب اپنی جان خطرے میں ہو تو صدقہ دے کر بچا لینا، جب دین خطرے میں ہو تو اپنی جان دے کر دین کو بچا لینا۔ دین کا مسئلہ تھا، خدا کا مسئلہ تھا۔ اب جیسے ہی ابو جہل کے تینوں آفر کو سنو، پہلا آفر کیا؟ سرداری لے لیجئے، اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے۔ دوسرا آفر سونے چاندی لے لیجئے، اپنے خدا کو ہم سے نہ منوائیے۔ تیسرا آفر کہ جس لڑکی سے آپ کہیں گے اس لڑکی سے رشتہ آپ سے کر دیا جائے گا، ڈولی آپ کے گھر ہوگی، اپنے خدا کو نہ منوائیے۔ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیخ نعمان لکھتے ہیں کہ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد نے چن رہا، اے ابو جہل تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے مکہ کی سرداری دے رہا ہے جبکہ تجھے معلوم ہے میرے خدا نے پوری کائنات کی سرداری دے رہا ہے جبکہ اللہ نے پوری کائنات کی سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، اور تم مجھے سونے چاندی کی آفر دے رہا ہے، محدود آفر دے رہا ہے۔ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میرے مالک نے میری نگاہوں میں اتنا اثر رکھا ہے، اگر میں پہاڑ کو دیکھ لوں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے آفر دے رہا ہے۔ اب تیسرا آفر ذرا محمد کا جواب سن لیجئے۔ تیسرا آفر کیا تھا کہ جس گھر پہ آپ ہاتھ رکھ دیجیے گا اس گھر کی لڑکی کا رشتہ آپ سے کر دیا جائے گا۔ تو محمد نے کہا ایک آفر میں تمہیں دے رہا ہوں یہاں پہ سنو، تم میرے ایک خدا کو مان لو، تم جس سے کہو گے ہم اس سے شادی کر دیں گے۔ تم جس سے کہو گے میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تاریخ اتنی محنت کیا اللہ کو منوانے کے لیے، یہ منظر پروردگار دیکھ رہا تھا، یہ منظر چھوڑ زمین میں جا میرے محمد کے ہاتھ کا بوسہ لے اور محمد سے جا کر یہ کہے کہ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے، اتنی پیاری گفتگو آج تک کسی اتنی پیاری گفتگو آج تک کسی نے نہیں دو چیزیں ہمارے دامن میں ہونی چاہیے، ایک قرآن، ایک اللہ اور ایک اہل بیت۔ ہمارے دامن اسی کا نتیجہ ہے، بات ختم ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہا کہ اتنی گفتگو پیاری گفتگو آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ جبریل علیہ السلام کو ہوا تمام باتیں ہوئی، کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے اے محمد تو رہنے دے، ان کفار و مشرکین سے اپنا کلمہ نہ پڑھا، تو پڑھتا ہے مجھے کافی ہے۔ جب تو کلمہ میرا پڑھتا ہے تو میرے قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ کائنات کا کلمہ ایک طرف ہے، محمد تیرا کلمہ ایک طرف ہے۔ تو پڑھتا ہے میرے قلب، توجہ، تو پڑھتا ہے میرے قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ محمد جب سنا تو کہا کہ جا کے جبریل میرے خدا سے کہہ دے میں نے اتنی محنت اپنے لیے تھوڑی کی ہے، میں نے اتنی محنت اپنے لیے تھوڑی کی ہے تجھے منوانے کے لیے۔ اب ساری تھکن کو چھوڑ کر 2 گھنٹے کی تھکن چھوڑ کر یہ جملہ ذرا بڑھا کے بیان ہوتا ہے کہ اتنی محنت پروردگار سے جا کر میں کہہ دے جبریل کہ میں نے اتنی محنت اپنے لیے نہیں کیا ہے بلکہ تجھے منوانے کے لیے کیا ہے، تجھے منوانے کے لیے کیا ہے، اور بغیر منوائے میں یہاں سے باہر نہیں آ سکتا ہوں۔ بغیر اسلام سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، بغیر منوائے میں یہاں سے وہاں تک نہیں آنا چاہتا ہوں۔ بس آج کے بعد ایک قانون بنا رہا ہوں، جبریل جا کر میرے خدا سے کہہ دینا آج کے بعد محمد اس قانون مکہ کی زمین کو بنا رہا ہے کہ آج کے بعد ہر اس شخص پہ میری لعنت ہوگی کہ جو مجھے مانتا ہو اور تجھے نہ مانتا ہو۔ محبت نے پیغام بھی بھیجا، جبریل جا کے اب میرے محمد سے کہہ دے بلا آسمان پر خدا بھی ایک پیغام بنا رہا ہے، ایک قانون بنا رہا ہے، آج کے بعد ہر اس شخص پہ میری لعنت ہوگی کہ جو مجھے مانتا ہو
और तुझे कानून बना रखा है। आज के बाद उस शख्स पे लानत होगी जो मुझे मानता हो और मेरे खुदा को न मानता। खुदा ने भी एक कानून बना दिया, आज के बाद उस शख्स पे लानत होगी जो मुझे मानता हो और मेरे मोहम्मद को न मानता। ये फजीलत है। वक्त नहीं है, फिर कभी हयात में मौका दिया आपकी मुहब्बत के साथ भी यहाँ से दामा देने की मैं कोशिश करूँ। कुछ नई बातें आपके घर पर पहुँचाई। जब मुसलमान यहीं से बुक्स पैदा हुआ कि इनका खुदा कौन है जो कितनी फजीलतें दे रहा है और बेबाक होकर बोल रहा है, बुक्स पैदा होने लगा। वो बुक्स निकाला है, पहला बुक्स निकाला है जो पैगंबर की वफात के बाद 2 महीने पहले ऐलान किया, पैगंबर ने मेरे पास अगर किसी को शरीयत देनी चाहिए तो अली के पास चले जाना, किसी और के पास न जाना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना खुद का इमाम बनाया और वहाँ 3 महीने लगे। यही से तजाद पैदा हुआ। फिर वहाँ जब अली की फजीलत सुनने लगे, अली की फजीलत पे भी आकर बुक्स पैदा हुआ, उन्हें भी खबर कर दिया और ये तमाम मंजर लेकर ये करबला पे पहुँचे। जिस नबी ने अपने किरदार के जरिए से खून पसीना करके दीन सींचा था, उसी दीन को बचाने के लिए मोहम्मद का एक बेटा हुसैन है, ये करबला पहुंचा है। दीन बचाने एक मरहूम के सारे समाज की मजलिस है जिसका इंतकाल परदेश में हुआ है। अगर हुसैन शहादत कर प्रदेश में न देते तो हम इस सब को ये कम इसलिए भी बर्दाश्त हो जाता है। मरहूम के भी छोटे छोटे बच्चे करबला में भी जैसी हुसैन की बेटी 3 से 4 साल, सकीना ने अपने बाप की जनाजे को देखा है। मरहूम के बच्चों से कहूँ बहुत खुशकिस्मत हो कि जब बाप के वजूद से जब चादर हटाई गई तो बाप का शब्द जो है तन से मिला हुआ था ना। सकीना ने अपने बाप को देखा है तो सर नहीं देखा, सर देखा भी है तो करबला की जलती हुई जमीन पर जिस्म को देखा, आपके सर को नोके नेज़ा पे देखा और इस सर देखते देखते शाम तक पहुंची। उसी की रिवायत पढ़ना चाहता जल्दी से। तारीख कहती है कि जब ये काफिला कैद करके जब शाम पहुंचा है ना, तो शाम में शाम के वक्त जो है शाम की और शामी औरतें आती थी कैद खाने में और कैदियों को देखती थी। तारीख कहती है कि एक शामी औरत ने जब कैद खाने में कदम रखा है तो देखा है और देख कर रोना शुरू कर रोती हुई जल्दी से अपने घर गई। शौहर से जब मुलाकात हुई तो शौहर नामदार ने जब अपनी बीवी को रोते हुए देखा तो पूछा है क्यों रो रही हो, जब आए जरा क्यों रो रही हो। कहा कि यजीद बड़ा जालिम बादशाह, ये अजीब और गरीब कैदियों को कैद करके लेकर आता है, लेकिन जो इस बार कैद करके लेके आया है ना ये बहुत ही अलग कैदी है, जिसके चेहरे पे मेरी निगाहें जाके रही है, सबका चेहरा चांद जैसा है। तो फिर तब मैंने एक बच्ची को देखा है जिसकी उम्र 3 से 4 साल की होगी, उसके रुखसार में नीले हैं, उसकी लवे कटी हुई है। अभी जैसे महसूस हो रहा है किसी ने बड़ी बेदर्दी से किसी कानों से गोशवारे छीने। फिर कहना क्या चाहती हो? कहा कि हर शब जुमा हम नजर दिलाते हैं ना, और नजर का खाना मोमिनों को
کھلاتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں اس بار شب قیدیوں کو کھلانا چاہتے ہیں. بتن دیجیے ان قیدیوں کو ہم کھلانا چاہتے ہیں. اجازت ہے, تمہاری مرضی ہے. یہ انتظار کرنے لگی شب جمعہ کا. جب شب جمعہ کا وقت آیا, اس شامی عورت پہ لذیذ قسم کے غذا کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد کنیسری بھیجا. تاریخ نے اپنے تشت میں غذا کو رکھا, اپنے سر پہ لے کر جو ہے قید خانے میں آئی. جیسی قید خانے میں آئی, ایک قیدی کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, گلے میں خاک. پوچھا اس قافلے کا سردار کون ہے؟ چوتھے امام نے اشارہ کر دیا, وہ میری اماں ہوتی اماں زینب ہے. کالی شامی عورت تشت کو لے کر زینب کے سامنے آئی اور آنے کے بعد تشت کو زمین پر رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہتی ہے یہ کھانا ہے. ہم نے دیکھا آپ کے بچے بھوکی اور پیاسی ہے, آپ کے بچے بھی بھوکی اور پیاسی ہیں, انہیں کھانا کھلا دیجئے, آپ بھی کھا لیجئے اور پانی پی لیجئے. مرتبہ جناب زینب بالوں سے پردہ کیوں ہے جناب زینب؟ جناب زینب کہتی ہیں اے شامی عورت, ہم سید زاجر ہیں, ہم بے صدقہ حرام ہیں, ہم صدقہ نہیں کھائے. قیامت گزر گئی, قیامت گزر گئی. تاریخ ہے ایک مرتبہ یہ شامی عورت کہتی ہے اے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ نہیں ہے. کیسا؟ کہا کہ ہم مدینے کے, ہم شام کے رہنے والے نہیں ہیں. کہاں کی رہنے والے ہیں؟ تو ہم مدینے میں رہنے والے ہیں. اب زینب نے کافی زمانے کے بعد اپنے وطن کا نام سنا تھا, چہرے سے بالوں کو ہٹایا. جب مدینے کا نام سنا پوچھا مدینے میں رہنے والی ہو؟ کہاں مدینے کے رہنے والے ہیں. یہ بتاؤ پھر یہاں کیسے آئے, شام کیسے آئے؟ کہا کہ ہم مدینے میں رہا کرتے تھے, میرا چھوٹا بچہ تھا, کمسن تھا, ایک روز مریض ہو گیا. میں ہر طبیب کے پاس گئی علاج کرانے کے لیے, لیکن سارے طبیبوں نے کہا کہ تیرا بچہ لا علاج ہے, تجھے میرے بچے کو شفا نہیں مل سکتی ہے. میں روتی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی, ایک مرتبہ ایک مرد مومن سے ملاقات ہو گئی. اس مرد مومن نے مجھے روتے ہوئے جب دیکھا تو پوچھا بہن کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے ساری داستان بتائی کہ میرا بچہ مریض ہے, سارے طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے بچے کو شفا نہیں مل سکتی ہے. کہا پھر کہا میں نے مجھ سے کہا تو اس نے کہا ایک در کا میں پتہ جانتا ہوں, جہاں تو چلی جائے گی وہاں لا علاج کا علاج ہوا کرتا ہے. جہاں لا علاج کا علاج ہوا کرتا ہے. میں نے کہا جلدی سے بتاؤ. کہا وہ محمد کے دہلیز پہ چلے جانا, وہاں لا علاج کا علاج ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ میں جلدی جو ہے اپنے بچے کو لے کر جو ہے محمد کی دہلیز سے پہنچی. جب میں محمد کی دہلیز سے پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں, محمد کے ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں, ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں. اب جب میں قریب کے سلام کیا, سلام جواب ہوا, آپ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میرا بچہ مریض ہو گیا ہے, آپ اسے شفا عطا فرما دیجیے. محمد نے حسین کی جانب دیکھا اور کہا حسین, اے میرے بیٹے حسین, اس کے حق میں دعا کر دو, اس کے بچے کو شفا نہیں آئے. اب حسین نے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا میرے مالک مجھ حسین کے صدقے میں اس بچے کو شفا عطا کر دیجیے. حسین نے دعا کی, میرے بچے کو شفا مل گئی, میرے بچے کو شفا مل گئی. میں نے وہی رک کر یہ نظر مانی, جب تک میں زندہ رہوں گی ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کا نظر لاؤں. ہر شب جمعہ میں آقا حسین کی سلامتی کا نظر لاؤں گی. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے اے بیوی یہ نظر کھانا ہے یہ حسین کی سلامتی کا کھانا ہے. ارے جیسی سلامتی کا نام سنا زینب کھڑی ہو گئی. مجھے شامی اور کا تو حسین کو دیکھے گی وہ پہچان جائے کا بہت زمانہ ہو گیا. کا ذرا لو کے نقشہ پہ دے, اب جو دیکھا قیامت گزر گئی. میں اس سے دیکھ رہی کہ حسین نظر ہے جس کی سلامتی کا ٹھکانا ہے. جو بہترین سے بہترین ثواب
مرحوم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف پروردگار مرحوم کو جواہ معصومین میں چلائے پروردگار میں مرحوم کے اہلیہ بچے بھائی بہن سب کو سب شہید عطا فرما پروردگار مرحوم کے بچوں کو کامیاب پروردگار اس ولی ذات سکتے ہیں ہم تمام نوجوانوں کے سروں پہ ان بزرگوں کا سایہ قائم ہوتا ہے پروردگار ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو تیرا اہل بیت ہم سے راضی ہو سب کے لیے ایمان ضمانت و ضبور کی تاکید پر انتماس سے فقیر رضا عباس ابن کرات حسین مرحوم Yeah.